बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम। आजकल हम जिस किताब का मुताला कर रहे हैं उसका नाम है ज़ियारात इराक़ बमए ज़ियारात ईरान व शाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम के अमाल और तस्बीहात। मुजाहिद हुसैन साहब की इस खूबसूरत तसनीफ़ को आपके सामने किताब की सूरत में पेश करने के लिए अलक़ाइम पब्लिकेशंस ने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। दुआए तौबा। दुआए तौबा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की एक मशहूर दुआ है। अगर एक गुनाहगार बंदा सिद्क़े दिल से ये दुआ पढ़ ले और बारगाह इलाही में अपने गुनाहों का एतराफ़ करके इन पर नादिम हो और फिर दोबारा गुनाह ना करे और जिन लोगों के हुकूक़ इसके ज़िम्मे हों इनको अदा करे या उनसे माफ़ी मांगे तो इंशाअल्लाह उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उसकी दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। ए माबूद, ए वो के तारीफ़ करने वाले जिसकी तारीफ़ से कासिर हैं, ए वो के उम्मीदवारों की उम्मीद उससे आगे नहीं जाती, ए वो कि जिसके यहाँ नेकोकारों का अज्र ज़ाया नहीं होता, ए वो जो इबादत गुज़ारों के खौफ की आखिरी मंजिल है, और ए वो जो परहेज़गार के हर उसकी हद आखिर है। ये खड़ा है वो शख्स जो गुनाहों के हाथों में खेलता है और ख़ताओं की बागें जिसे खींच रही हैं, जिस पर शैतान ने गलबा कर लिया है, लिहाजा उसने तेरे हुक्म की परवाह न की और फ़र्ज़ पूरा न किया। फ़रेब खोरदा होकर तेरे मना किए हुए अहकाम का मुर्तकिब होता है, गोया खुदा को तेरे कब्ज़े कुदरत में तसव्वुर नहीं करता, या जो एहसान तूने उस पर किए वो उन्हें मानता नहीं है। मगर जब उसकी बसीरत की आँख खुली और अंधेरे के बादल उसके आगे से हटे तो उसने अपने नफ्स पर किए हुए मजालिम का जायज़ा लिया, अपने परवरदिगार से मुखालिफतों पर नज़र की तो उसने देखा कि उसने बड़े बड़े गुनाह किए और खुली हुई मुखालफतें की हैं। बस वो तेरी तरफ आया जबकि उम्मीदवार है और शर्मसार भी है। वो तेरी तरफ बढ़ा तुझ पर एतमाद करते हुए तेरी तरफ झुक पड़ा है यकीन के साथ और डरता हुआ सच्चे दिल से तेरी तरफ चला, जबकि तेरे अलावा उसे किसी से गर्ज व मतलब नहीं है। उसने तेरे सिवा हर एक का खौफ दिल से निकाल दिया जिससे खौफ करता था। चुनाचे वो तेरे सामने आजिज़ाना तौर पर खड़ा है। उसने डर के मारे अपनी निगाहें ज़मीन पर गाड़ दी हैं, तेरी इज़्ज़त के सामने आजिज़ी से सर झुका लिया है। उसने इज्ज से अपने छुपे हुए राज तेरे आगे खोल दिए जिनको तू उससे ज़्यादा जानता है। आजिज़ी के साथ अपने वो गुनाह गिनवाए जिनको तूने खूब शुमार किया हुआ है। वो तुझसे फरियाद करता है अब बड़े बड़े गुनाहों पर जो तेरे इल्म में हैं और तेरे फैसले में उसके लिए रुस्वा कुन हैं। वो गुनाह जो उसने किए उनकी लज़्ज़तें जाती रहीं और उनका वबाल इसकी गर्दन पर बाकी रह गया है। ए माबूद, अगर तू उसे सज़ा दे तो वो तेरे अदल से मुनकिर नहीं होगा, और अगर तू उसे माफ़ कर दे और तरस खाए वो तेरे अफ़्व को ऐब नहीं समझेगा, क्योंकि तू वो रब्बे करीम है जिसके लिए किसी बड़े से बड़े गुनाह का बख्शना कुछ मुश्किल नहीं। ए माबूद, ये मैं हूँ जो तेरी बारगाह में आया हूँ तेरे इस हुक्म पर अमल करते हुए जिसमें तूने दुआ की ताकीद की है। तेरे वादे की वफ़ा चाहता हूँ जिसमें तूने कबूलियत दुआ का यकीन दिलाया जब ये फरमाया कि मुझसे दुआ मांग मैं उसे कबूल करूँगा। तो ए माबूद, बस रहमत फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, और अपनी मग़फ़िरत मेरे शामिल हाल फरमा। जैसे मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया है मुझे गुनाहों की कत्लगाह से बचा ले, जैसा कि मैंने ख़ुद को तेरे दर पर ला डाला है। अपने दामन से मेरी पर्दा पोशी फरमा जैसे इंतकाम लेने में सब्र व तहम्मुल किया है। ए माबूद, मेरी नीयत को अपनी इताअत में इस्तिवार कर दे और अपनी इबादत को मेरी बसीरत में मुहकम बना दे। मुझे उन आमाल की तौफीक दे जिनसे तू मेरे गुनाहों का मैल कुचैल धो डाले, और जब तू मुझे इस दुनिया से उठाए
تو اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے معبود، میں اس مقام پر تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اپنے بڑے گناہوں، چھوٹے گناہوں سے، اپنی پوشیدہ برائیوں سے، پچھلی غلطیوں سے اور موجودہ غلطیوں سے۔ اس شخص کی سی توبہ جو دل میں گناہ کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف واپسی کا تصور بھی نہ کرے۔ اے میرے معبود، یقیناً تو نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پس میری توبہ قبول فرما جیسے تو نے وعدہ کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما جیسے تو نے ذمہ لیا ہے، اور قرارداد کے مطابق اپنی محبت میرے لیے ضروری فرما دے۔ اے پروردگار، میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں کہ تیری ناپسندیدہ چیزوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا اور تیری نفرت کی چیزوں کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ تیری نافرمانیاں چھوڑ دوں گا۔ اے معبود، تو میرے عمل سے اچھی طرح آگاہ ہے، پس جو کچھ تیرے علم میں ہے وہ معاف کر دے اور اپنی قدرت سے مجھے اس عمل کی طرف موڑ دے جو تجھے پسند ہے۔ اے معبود، مجھ پر کتنے ہی حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں اور کتنے ہی حقوق ہیں جو میں بھول گیا ہوں۔ وہ سب تیری آنکھ کے سامنے ہیں، جو سوتی نہیں، تیرے علم میں ہیں، جو بھولتا نہیں۔ پس وہ میری طرف سے حقداروں کو پہنچا دے، مجھ پر سے ان کا بوجھ اتار دے، ان کا بار مجھ سے ہلکا کر دے اور پھر مجھ کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے معبود، میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری حفاظت و نگہبانی کے ساتھ، اور میں گناہوں سے باز نہیں رہ سکتا مگر تیری دی ہوئی طاقت سے۔ مجھے اس کے لیے پوری قوت دے، مجھے گناہوں سے روکنے کا ذمہ لے۔ اے معبود، وہ بندہ جو تیرے حضور توبہ کرے، تیرے علم غیب میں وہ توبہ کو توڑنے والا، اپنے گناہوں کی طرف واپس جانے اور خطاؤں کی طرف پلٹنے والا ہو، تو تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں ویسا بن جاؤں۔ پس تو میری اس توبہ کو ایسا بنا دے کہ اس کے بعد توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ایسی توبہ بن جائے جس سے پچھلے گناہ مٹ جائیں اور آئندہ اس سے بچائے رکھنا۔ اے معبود، میں جہالت کا عذر لاتا ہوں اور اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرتا ہوں، پس اپنے کرم سے مجھے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے، مجھے اپنی مہربانی سے عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اے معبود، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں ان باتوں سے جو تیرے ارادے کے خلاف ہوں اور ان خیالوں سے جو تیری محبت سے باہر نکالتے ہوں، آنکھ کے اشاروں سے اور لغو باتوں سے توبہ کرتا ہوں جس سے میرا ہر عضو اپنی جگہ پر تیری سزاؤں سے محفوظ رہے، ان سخت عذابوں سے بچا رہوں جن سے سرکش لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ پس اے معبود، رحم فرما کہ میں تیرے حضور تنہا ہوں، میرا دل تیرے خوف سے کانپتا ہے، میرے اعضاء تیرے دبدبے سے تھراتے ہیں۔ پس اے پروردگار، میرے گناہوں نے مجھے تیرے سامنے رسوائی سے کھڑا کر دیا ہے، لہٰذا اگر چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، اور اگر وسیلہ لاؤں تو اس کے لائق نہیں ہوں۔ اے معبود، رحمت فرما محمد اور آل محمد کی آل پر، اور اپنے کرم کو میری خطاؤں کا سفارشی بنا۔ اپنے فضل سے میرے گناہ معاف کر دے، جس سزا کے قابل ہوں مجھے وہ سزا نہ دے، اپنا دامن کرم مجھ پر پھیلا دے اور مجھے اپنے عفو سے ڈھانپ لے۔ مجھ سے اس باغ اقتدار کی طرح برتاؤ کر کہ جس کے سامنے کوئی کمتر بندہ گڑ گڑائے تو رحم کرتا ہے، یا اس مالدار کی طرح جس سے محتاج سوال کرے تو اسے سہارا دیتا ہے۔ اے معبود، تیرے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ نہیں، تیری عزت ہی پناہ دے گی۔ تیرے حضور میرا کوئی شفیع نہیں، بس اپنے کرم کو میرا شفیع بنا دے۔ میرے گناہوں نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، تو تیری درگزر ہی سکون دے گی۔ یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں
اس لیے نہیں کہ میں اپنی برائیوں سے ناواقف ہوں اور اپنی پچھلی بدیوں کو فراموش کیے ہوئے ہوں، بلکہ اس کے لیے تیرا آسمان اور اس میں رہنے والے، تیری زمین اور اس پر رہنے والے، میرے اظہار ندامت کو تجھ سے جو پناہ مانگی ہے اسے اور میری توبہ کو بھی سن لیں تاکہ تیری رحمت سے کسی کو میرے حال پر رحم آ جائے یا میری پریشان حالی پر اس کا دل نرم پڑے تو میرے حق میں دعا کرے، جس کی دعا تیرے ہاں میری دعا سے زیادہ مقبول ہو۔ کیا کوئی سفارش پاؤں جو تیرے ہاں میری درخواست سے زیادہ مؤثر ہو کہ غضب سے نجات اور تیری خوشنودی کا پروانہ لے لوں؟ اے معبود، اگر تیرے سامنے پشیمانی ہے تو یہ ہے کہ میں پشیمان ہونے والوں میں ہوں، اگر تیری نافرمانی کو چھوڑنا توبہ ہے تو میں تیرے حضور توبہ کرنے والوں میں پہلا فرد ہوں، اگر طلب بخشش گناہوں کو مٹاتی ہے تو میں تجھ سے بخشش طلب کرنے والوں میں ہوں۔ اے معبود، جب کہ تو نے توبہ کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا ذمہ لیا، دعا مانگنے پر آمادہ کیا اور اسے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو رحمت فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اور قبول فرما میری توبہ، اپنی رحمت سے مجھے نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹا کہ بے شک تو گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، رجوع کرنے والے خطا کاروں پر مہربان ہے۔ اے معبود، رحمت فرما اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر جن کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اور رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر جس طرح ان کے ذریعے گمراہی سے نکالا، اور رحمت فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایسی رحمت جو ہماری سفارش کرے جب ہم تیرے محتاج ہوں گے۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ تیرے لیے آسان ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دعا یہاں پہ اختتام ہوئی، اس کے فوراً بعد ہم دعائے عدیلہ کی تلاوت کریں گے۔ یہ دعا ان عقائد پر مشتمل ہے جو شیعان آل محمد کا عقیدہ ہے، اس لیے اس دعا کا پڑھنا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تمام حرم ائمہ علیہ السلام میں اس دعا کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ دعائے عدیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، نیز ملائکہ اور با انصاف صاحبان علم بھی اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں جو صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔ یقیناً خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور میں جو ایک ناتواں گناہ گار، خطا کار، حاجت مند اور بے مایہ بندہ ہوں، گواہی دیتا ہوں اپنے نعمتیں دینے والے، اپنے خالق، اپنے رازق اور اپنے کرم فرما خدا کی، جیسے اس نے اپنی ذات کی گواہی دی ہے، نیز ملائکہ اور صاحب علم بندوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے، جو نعمت، احسان و کرم اور عطا کا مالک ہے، اور وہ ہمیشہ سے صاحب قدرت اور دائمی صاحب علم ہے، زندہ یکتا موجودہ ہے، ہمیشگی والا، سننے والا، دیکھنے والا، ارادے والا، ناپسند کرنے والا، پا لینے والا، بے نیاز ہے۔ وہ ان صفات کا صحیح حقدار ہے اور وہ دیگر صفات کا بھی مالک ہے جو بہت بڑی صفات ہیں کہ وہ صاحب قوت تھا قدرت اور قوت کے وجود میں آنے سے قبل، اور وہ صاحب علم تھا علم اور دلیل کی ایجاد سے پہلے، وہ مستقل سلطان تھا جب نہ کوئی ملک تھا اور نہ مال، وہ لازوال پاکیزہ تھا ہر حال میں کہ اس کا وجود قبل سے قبل اور ازلوں کے ازل سے ہے، اور اس کی بقا بعد سے بعد ہے کہ جس میں نہ تبدیلی ہے نہ زوال۔ وہ اول و آخر سے بے نیاز اور ظاہر و باطن میں بے پرواہ ہے۔ اس کے فیصلے میں ظلم نہیں اور اس کی مرضی میں طرفداری نہیں ہے۔ اس کی تقدیر میں ستم نہیں ہے اور اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں۔
اس کا قہر آئے تو کوئی پناہ نہیں، اور وہ عذاب کرے تو نجات نہیں۔ اس کی رحمت غضب سے پہلے ہے، جسے وہ طلب کرے وہ فرار نہیں کر سکتا۔ اس نے فریضوں میں ازداد دور کر دیں اور توفیق دینے میں ادنا و اعلیٰ میں برابری رکھی ہے۔ حکم کردہ باتوں پر عمل کو ممکن اور گناہ سے بچنے کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اس نے وسعت و طاقت سے کمتر فریضے عائد کیے ہیں۔ پاک ہے وہ جس کا کرم کتنا واضح اور شان کتنی بلند ہے۔ پاک ہے وہ کہ جس کا نام کتنا عمدہ اور احسان کتنا بڑا ہے۔ اس نے اپنے عدل کی تشریح کے لیے انبیاء بھیجے اور اپنے فضل و کرم کے اظہار کی خاطر اوصیاء کو مامور فرمایا، اور ہمیں نبیوں کے سردار، ولیوں میں بہتر، برگزیدوں میں سب سے افضل اور پاک بازوں میں سب سے بلند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا۔ ہم ان پر ایمان لائے اور ان کے پیغام پر اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا، اور ان کے جانشین پر جس سے انہوں نے یوم غدیر مقرر کیا، اور اپنی زبان سے فرمایا کہ یہ ہے علی علیہ السلام جو میرا وصی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیکوکار امام اور بہترین جانشین ہیں، جن میں علی علیہ السلام کافروں کو ختم کرنے والے ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سردار حسن ابن علی علیہ السلام، پھر ان کے بھائی نواسۂ رسول اللہ کی رضاؤں کے طلبگار حسین علیہ السلام ہیں، پھر علی ابن الحسین علیہ السلام، پھر محمد باقر علیہ السلام، پھر جعفر صادق علیہ السلام، پھر موسی کاظم علیہ السلام، پھر علی رضا علیہ السلام، پھر محمد تقی علیہ السلام، ان کے بعد علی نقی علیہ السلام، پھر حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت حجت خلف قائم منتظر مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت حجت خلف قائم منتظر مہدی علیہ السلام امید گاہ خلق ہیں، جن کی بقا سے دنیا قائم ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ان کے وجود سے زمین و آسمان کھڑے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان ائمہ کے اقوال حجت، ان پر عمل کرنا واجب اور ان کی پیروی فرض ہے، اور ان سے محبت رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ ان کی اطاعت باعث نجات اور ان سے مخالفت وجہ تباہی ہے، اور وہ سب کے سب اہل جنت کے سردار ہیں، قیامت میں شفاعت کرنے والے اور یقینی طور پر اہل زمین کے امام ہیں۔ وہ پسندیدہ اوصیاء میں سے افضل ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہیں، دوبارہ اٹھنا حق ہے، قیامت میں حاضری حق ہے، صراط سے گزرنا حق ہے، میزان عمل حق ہے، حساب حق ہے، اور کتاب حق ہے۔ اسی طرح جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، نیز قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اے معبود، تیرا فضل میرا سہارا اور تیری رحمت و بخشش میری امید ہے۔ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے میں جنت کا حقدار بنوں، اور نہ عبادت ہے کہ جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، سوائے اس کے کہ میں تیری توحید و عدل پر اعتقاد رکھتا ہوں، اور تیرے فضل و احسان کی امید رکھتا ہوں، اور تیرے حضور تیرے نبی اور ان کی آل کی شفاعت لایا ہوں جو تیرے محبوب ہیں، اور تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ساری آل پر خدا کی رحمت ہو جو پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان پر سلام ہو، سلام خاص زیادہ، بہت زیادہ، اور نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے۔ اے معبود، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک
میں اپنا یہ عقیدہ دین میں ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو بہترین امانت دار ہے، اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ بوقت مرگ مجھے یاد دلا دینا، واسطہ تجھے تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ ان مذکورہ عقائد کو بطور امانت خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے، اور موت کی گھڑی میں یہ امانت اسے واپس مل جائے، اس کے لیے اس طرح اس کلمات کو کہنا چاہیے: اے معبود سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک میں اپنا یہ عقیدہ اور دین میں اپنی ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو بہترین امانت دار ہے، اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ وقت مرگ مجھے یاد دلا دینا۔ یہاں پر دعائے عدیلہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد ہم دعائے علقمہ کا ترجمہ تلاوت کریں گے، لیکن اس کی افادیت میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: اے علقمہ، جب تم 2 رکعت نماز ادا کر لو اور اس کے بعد سلام کے لیے حضرت کی طرف اشارہ کرو تو اشارہ کرتے وقت تکبیر کہنے کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھو، کیونکہ جب تم یہ دعا پڑھو گے تو بے شک تم نے ان الفاظ میں دعا کی ہے کہ جن الفاظ میں وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ چنانچہ خدا تمہارے لیے 10 لاکھ درجے لکھے گا، اور تم اس شخص کی مانند ہوگے جو حضرت کے ہمراہ شہید ہوا ہو، اور تم اس کے درجات میں حصہ دار بن جاؤ گے، نیز تم ان افراد میں شمار کیے جاؤ گے جو امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، نیز تمہارے لیے ہر نبی و رسول اور امام مظلوم کے ہر اس زائر کا ثواب لکھا جائے گا جس نے اس دن سے کہ جب سے آپ شہید ہوئے ہیں آپ کی زیارت کی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد، خاص طور زیارت عاشورہ کے بعد، دعا کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ پیراگراف سامعین کرام دعائے علقمہ کے ہیڈنگ کے اندر ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ ریڈنگ کیا۔ اس کے بعد دعائے علقمہ کا ترجمہ میں تلاوت کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے بے چاروں کی دعا قبول کرنے والے، اے مشکلوں والوں کی مشکلیں حل کرنے والے، اے داد خواہوں کی داد رسی کرنے والے، اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اور اے وہ شہرک سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، اے وہ جو شہرک سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، اے وہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور وہ جو نظر سے بالا تر جگہ اور روشن تر کنارے میں ہے، اے وہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا عرش پر حاوی ہے، اے وہ جو آنکھوں کی ناروا حرکات اور دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اے وہ جس پر کوئی راز پوشیدہ نہیں، اے وہ جس پر آوازیں گڈمڈ نہیں ہوتی، اے وہ جس کو حاجتوں میں بھول نہیں پڑتی، اے وہ جس کو مانگنے والوں کا اصرار بیزار نہیں کرتا، اے ہر گمشدہ کو پا لینے والے، اے بکھروں کو اکٹھا کرنے والے، اور اے لوگوں کو موت کے بعد زندہ کرنے والے، اے وہ جس کی ہر روز نئی شان ہے، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے سوالوں کے پورا کرنے والے، اے خواہشوں پر مختار، اے مشکلوں میں مددگار، اے وہ جو ہر امر میں مددگار ہے اور جس کے سوا زمین اور آسمانوں میں کوئی چیز مدد نہیں کرتی، سوال کرتا ہوں تجھ سے نبیوں کے خاتم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے واسطے، اور مومنوں کے امیر علی مرتضیٰ کے حق کے واسطے، تیرے نبی کی دختر فاطمہ زہرا کے حق کے واسطے، اور حسن حسین کے حق کے واسطے، کیونکہ میں نے انہی کے وسیلے سے تیری طرف رخ کیا، اس جگہ جہاں کھڑا ہوں ان کو اپنا وسیلہ بنایا،
انہی کو تیرے ہاں سفارشی بنایا اور ان کے حق کے واسطے تیرا سوالی ہوں، اور اسی کی قسم دیتا ہوں تجھ سے طلب کرتا ہوں ان کی شان کے واسطے جو وہ تیرے ہاں رکھتے ہیں، اس مرتبے کا واسطہ جو وہ تیرے حضور رکھتے ہیں، کہ جس سے تو نے ان کو جہانوں میں بڑائی دی، اور تیرے اس نام کے واسطے جو تو نے ان کے ہاں قرار دیا، اور اس کے ذریعے جن کو جہانوں میں خصوصیت عطا فرمائی ان کو ممتاز کیا، اور ان کی فضیلت کو جہانوں میں سب سے بڑھا دیا، یہاں تک کہ ان کی فضیلت تمام جہانوں میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ دور فرما دے میرا ہر غم، ہر اندیشہ اور ہر دکھ۔ میری مدد کر، ہر دشوار کام میں میرا قرضہ ادا کر دے، پناہ دے مجھ کو تنگ دستی سے، بچا مجھ کو ناداری سے، اور بے نیاز کر دے مجھ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، اور میری مدد فرما اس اندیشے میں جس سے میں ڈرتا ہوں، اور اس تنگی میں جس سے پریشان ہوں، اس غم میں جس سے گھبراتا ہوں، اس تکلیف میں جس سے خوف کھاتا ہوں، اس بری تدبیر سے جس سے ڈرتا رہتا ہوں، اس ظلم سے جس سے سہما ہوا ہوں، اس بے گھر ہونے سے جس سے خوف زدہ ہوں، اس کے تسلط سے جس سے ہراساں ہوں، اس فریب سے جس سے خائف ہوں، اس کی قدرت سے جس سے ڈرتا ہوں۔ دور کر مجھ سے دھوکہ دینے والوں کے دھوکے اور فریب کاروں کے فریب کو، اے معبود۔ جو میرے لیے جیسا قصد کرے تو اس کے ساتھ ویسا قصد کر، جو مجھے دھوکہ دے تو اسے دھوکہ دے، اور دور کر دے مجھ سے اس کے دھوکے، فریب، سختی اور اس کی بداندیشی کو روک دے، اسے مجھ سے جس طرح تو چاہے اور جہاں چاہے۔ اے معبود اس کو میرا خیال بھلا دے، ایسے فاقے سے جو دور نہ ہو، ایسی مصیبت سے جسے تو نہ ٹالے، ایسی تنگ دستی سے جسے تو نہ ہٹائے، ایسی بیماری سے جس سے تو نہ بچائے، ایسی ذلت سے جس میں تو عزت نہ دے، اور ایسی بے کسی سے جسے تو دور نہ کرے۔ اے معبود میرے دشمن کی خواری اس کے سامنے ظاہر کر دے، اور اس کے گھر میں فقر و فاقہ کو داخل کر دے، اور اس کے بدن میں دکھ اور بیماری پیدا کر دے، یہاں تک کہ مجھے بھول کر اسے اپنی ہی پڑ جائے، کہ اسے برائی کا موقع نہ ملے، اسے میری یاد بھلا دے جیسے اس نے تیری یاد بھلا رکھی ہے، اور میری طرف سے اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا دل، اس کے تمام اعضاء کو روک دے، اور وارد کر دے ان سب پر بیماری، اور اس سے اسے شفا نہ دے، یہاں تک کہ بنا دے اس کے لیے ایسی سختی جس میں وہ پڑا رہے، کہ مجھ سے اور میری یاد سے غافل ہو جائے۔ اور میری مدد کر، اے میرے مددگار کہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ تو میرے لیے کافی ہے، تیرے سوا کوئی کافی نہیں، تو کشائش دینے والا ہے، تیرے سوا کشائش دینے والا نہیں، تو فریاد رس ہے، تیرے سوا فریاد رس نہیں، تو پناہ دینے والا ہے، اور کوئی نہیں نا امید ہوا جس کا تو پناہ دینے والا نہیں، جس کا فریاد رس تو نہیں۔ وہ تیرے علاوہ کس سے فریاد کرے، اور تیرے علاوہ کس کی طرف بھاگے؟ وہ کس کی پناہ لے جسے بچانے والا سوائے تیرے کوئی اور ہو؟ کیونکہ تو ہی میرا سہارا ہے، میری امیدگاہ، میری جائے فریاد، میرے قرار کی جگہ اور میری پناہ گاہ ہے۔ تو مجھے نجات دینے والا ہے، پس تجھی سے نجات کا طالب ہوں اور کامیابی چاہتا ہوں۔ میں محمد و آل محمد کے واسطے سے تیری طرف آیا اور انہیں وسیلہ بنانا اور شفاعت چاہتا ہوں۔ بس سوال ہے تجھ سے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بس حمد و شکر تیرے ہی لیے ہے۔ تجھی سے شکایت کی جاتی ہے اور تو ہی مدد کرنے والا ہے، بس سوال کرتا ہوں تجھ سے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر
رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور دور کر دے تو میرا غم، میرا اندیشہ، میرا دکھ اس جگہ جہاں کھڑا ہوں، جیسے تو نے دور کیا تھا اپنے نبی کا اندیشہ، ان کا غم، ان کی تنگی اور دشمن سے خوف میں ان کی مدد فرمائی تھی، بس دور کر میری مشکل جیسے ان کی مشکل دور کی تھی، اور کشائش دے مجھ کو جیسے ان کو کشائش دی تھی، اور میری مدد کر جیسے ان کی مدد فرمائی تھی، میرا خوف دور کر جیسے ان کا خوف دور فرمایا تھا، میری تکلیف دور کر جیسے ان کی تکلیف دور فرمائی تھی، اور وہ اندیشہ مٹا جس سے ڈرتا ہوں، بغیر اس کے کہ اس سے مجھے کوئی زحمت اٹھانی پڑے، مجھے پلٹا جب کہ میری حاجات پوری ہو جائیں، جس امر کا اندیشہ ہے اس میں مدد دے، میرے دنیا و آخرت کے تمام تر معاملات میں، اے مومنوں کے امیر اور اے ابا عبداللہ، آپ پر میری طرف سے خدا کا سلام، ہمیشہ ہمیشہ جب تک زندہ ہوں اور رات دن باقی ہیں، اور خدا میری زیارت کو آپ دونوں کے لیے میری آخری زیارت نہ بنائے، اور میرے آپ کے درمیان جدائی نہ ڈالے۔ اے معبود، مجھے زندہ رکھ، محمد اور ان کی اولاد کی طرح مجھے انہی جیسی موت دے، الہی آمین۔ مجھے انہی کی روش پر وفات دے، مجھے ان کے گروہ میں محشور فرما، اور میرے ان کے درمیان جدائی نہ ڈال ایک پل کی بھی، کبھی بھی، دنیا اور آخرت میں۔ اے امیر المومنین، اے ابا عبداللہ، میں آپ دونوں کی زیارت کو آیا کہ اس کو خدا کے ہاں وسیلہ بناؤں جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ میں آپ کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہوا ہوں، اور آپ دونوں کو خدا کے ہاں سفارشی بناتا ہوں اپنی حاجت کے بارے میں، پس میری شفاعت کریں کہ آپ دونوں خدا کے حضور پسندیدہ مقام، بہت زیادہ آبرو، بہت اونچا مرتبہ اور محکم تعلق رکھتے ہیں۔ بے شک میں پلٹ رہا ہوں آپ دونوں کے ہاں سے اس انتظار میں کہ میری حاجت پوری ہو، میری مراد برائے خدا کے ہاں آپ کی شفاعت کے ذریعے جو میرے حق میں آپ خدا کے ہاں کریں گے، لہٰذا میں مایوس نہیں، اور میری واپسی ایسی واپسی نہیں ہے جس میں نا امیدی اور ناکامی ہو، بلکہ میری واپسی ایسی ہے جو بہترین نفع مند، کامیاب، قبول دعا کی حامل اور میری تمام حاجتیں پوری ہونے کے ساتھ ہے، جبکہ آپ خدا کے ہاں میرے سفارشی ہوں۔ میں پلٹ رہا ہوں اس امر پر جو خدا چاہے، اور نہیں طاقت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، اس کا سہارا لے کر خدا پر ہی، اور سوائے آپ کے، اے میرے سردار، جو میرا رب چاہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا، اور نہیں ہے طاقت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے۔ میں آپ دونوں کو سپرد خدا کرتا ہوں، اور خدا اس کو آپ کے ہاں میری آخری حاضری قرار نہ دے۔ میں واپس جاتا ہوں، اے میرے آقا، اے مومنوں کے امیر اور میرے مددگار، اور آپ ہیں، اے ابا عبداللہ، اے میرے سردار، میرا سلام ہو آپ دونوں پر متواتر جب تک رات اور دن باقی ہیں۔ یہ سلام آپ دونوں کو پہنچتا رہے، کبھی رکنے نہ پائے۔ آپ پر میرا یہ سلام، اگر خدا چاہے تو سوال کرتا ہوں اس سے آپ کے واسطے کہ وہ یہی چاہے اور یہ کرے، کیونکہ وہ ہے حمد والا، بزرگی والا۔ میں آپ کے ہاں سے جاتا ہوں، اے میرے سردار، اور خدا سے توبہ کرتا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، قبولیت کا امیدوار ہوں، مجھے نا امید و مایوس نہ کرنا۔ پھر آنے کی زیارت کرنے کے ارادے سے، نہ کہ آپ سے اور نہ آپ کی زیارت سے منہ موڑے ہوئے، بلکہ دوبارہ آنے کے لیے اگر خدا چاہے، اور نہیں طاقت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے۔ اے میرے سردار، میں شائق ہوں آپ کا اور آپ کی زیارت کا، جبکہ بے رغبت ہو گئے ہیں آپ سے اور آپ دونوں کی زیارت کرنے سے یہ دنیا والے، بس خدا مجھے نا امید نہ کرے۔
اس سے جس کی امید و آرزو رکھتا ہوں۔ آپ کی زیارت کے واسطے بے شک وہ نزدیک تر ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، یہاں پر دعائے عدیلہ، دعائے توبہ اور دعائے علقمہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد والے حصے میں ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے جس میں معصومین علیہ السلام کے حرم میں مانگے جانے والی دعاؤں کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ جس مقام پر یہ دعا تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ سنیں اور آپ کی آنکھیں نم ہوں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام سامعین کے لیے دعا کریں اور مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نصرت حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔